मुखालफत खड़े हो गए और इनके रस्तों में रुकावट को कायम किया। और खुदा इस बात की वजाहत कर रहा है, बखुदा आगाही कर रहा है कि खुदा इस बात को कह रहा है कि तुमने इन लोगों से, मुआबी लोगों से बिल्कुल किसी किस्म का कोई भी रिश्ता कायम नहीं करना। और खुदा इनको इस रिश्ता कायम करने से मना कर रहा है। और बाइबल इस बात की तस्दीक करती है कि ये जोड़ा जो है अपने बेटे लेकर मुआब के मुल्क में यानी कि शहर में जा बसते हैं। और थोड़ी ही मुद्दत के बाद क्या होता है कि अली थोड़ी ही मौजूदा अपनी जिंदगी में ही मर जाता है। और उसके मरने के बाद क्या करती है कि नोमी अपने दोनों बेटों को मुआबी औरतों से यानी कि मुआबी लड़कियों से शादी कर देती है। और जब खुदा ने मुआबी औरतों से शादी करने से मना किया था तो मुआब के जो गैर कौम कहा गया है, इसको एक गैर कौम कहा गया है। खुदा मुआबों से लड़कियों से शादी करने को मना करा है। और ये लड़की जो है उन्होंने मुआबी लड़कियों से शादी की है और नोमी इस शादी से क्या है, राजी है। और खुदा इनसे रिश्ता यानी कि किसी किस्म का तलक रखने से मना करे, लेकिन नोमी के दोनों बेटों ने क्या किया है कि इन दोनों मुआबी औरतों से शादी की है जिसका नाम अल्फा और रूत है। और हमें इस बात की खुदा बता रहा है कि ये एक गैर कौम है और हमें इनसे कोई भी किसी किस्म का तलक नहीं रखना, इनसे कोई भी किसी किस्म का वास्ता नहीं रखना। लेकिन नोमी इन दोनों औरतों को अपने क्या करिए कबीले में शामिल कर चुकी है। और दोनों लड़कों ने मुआबी लड़कियों से शादी भी कर ली और नोमी इस शादी से राजी है। एक का नाम उल्फा और दूसरी का नाम रूत है। कलाम मुकद्दस इन मर्दों को जब ये दोनों मुआबी औरतों से लड़कियों से शादी कर रहे हैं तो एक क्या है, इनमें एक बड़ी खासियत थी, इनमें एक बड़ी क्वालिटी थी कि ये बड़ी खूबसूरत थी, नहायत खूबसूरत ये लड़कियां होती हैं। और दूसरी कि ये अपने मजहब की बड़ी पक्की हैं, ये अपने ईमान की बड़ी पक्की है और अपने मजहब की बड़ी पक्की है। ये दूसरों को क्या करती हैं, अपनी तरफ माइल करती हैं। और इनमें एक ऐसा एटीट्यूड है कि ये अपने मजहब से हटती नहीं है, बल्कि ये जुवाजा जिंदगी बनाकर दूसरों से रिश्तों को कायम कर कर अपने मजहब में दूसरों को क्या कर लेती है, शामिल करती हैं। मुआबी औरतों में एक खासियत यहाँ पर बताई जा रही है कि ये दूसरों को अपनी तरफ क्या करती हैं, माइल करती हैं, अपनी तरफ उनको मुतासर करती हैं और अपने मजहब में क्या करती हैं, शामिल कर लेती हैं। हम गिनती उसका 25 बाब उसकी एक आयत में देखेंगे, हम गिनती उसका 25 बाब एक आयत में देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि जो ये गैर औरतें, गैर कौम की औरतें क्या करती हैं, अपनी तरफ माइल करती हैं। और खुदा इनको खास तौर पर इनसे रिश्ता जोड़ने के लिए मना कर रहा है। इसराइली शतीन में रहते हैं और लोगों ने मुआबी औरतों के साथ हराम कारी शुरू कर दी, क्योंकि वो औरतें इन लोगों को अपने देवताओं की कुर्बानी में आने की दावत देती और ये लोग जाकर खाते और उन देवताओं को सजदा भी करते थे। हम इस 2 आयतों में हम इस बात को सीखेंगे और देखेंगे कि ये औरतें कैसी थी कि इस्राएली लोग इनके पास, इस्राएली लड़के जो थे वो इन लड़कियों के पास जाते थे और इनसे क्या करते थे, ज़वाजी रिश्ते, जनाकारी और हरामकारी जो इनसे पैदा होती, फिजिकली रिश्ते कायम करते। और जब ये फिजिकली रिश्ते कायम करते थे तो उनको इस हद तक मजबूत कर लेते कि वो इनके देवताओं को पूजना शुरू कर देते और इस हद तक ये मजबूर हो जाते कि उनके मजहब में शामिल हो जाते थे।
جب یہ عورتیں فزیکلی طور پر اپنے رشتے اسرائیلی لوگوں سے بنا لیتی تو ان کو اتنا حد تک مجبور کر دیتی کہ وہ ان کے دیوتاؤں کی پوجا، بال کی پوجا کرنی شروع کر دیتے. جن کے دیوی دیوتا تھے ان پر وہ چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیتے. اور خدا کا کلام میں مرقوم ہے کہ یہ 24,000 مرد مر گئے تھے. 24,000 لوگ مر گئے جن کے تعلق موابی عورتوں سے تھے. اور خدا اس بات کی گواہی کر رہا ہے کہ تم ان کو کیا کرو، مردوں کو مار دو. اور ہارون کے بیٹوں نے جو اسرائیلی مردوں کی اس لڑکی کو جب اس لڑکے سے تعلق دیکھا تو پھر ان کو کیا کر دیا، ختم کر دیا، پھر توبہ کی تاکہ یہ کام یہیں پر ختم ہو جائے. لیکن 24,000 مرد مر چکے تھے. 24,000 لوگ اپنی جان کو کھو چکے تھے. یہ قرض تھا کیونکہ خدا ان موابی لوگوں سے ان رشتوں کو چھوڑنے سے منع کر رہا ہے، ان سے تعلق رکھنے سے منع کر رہا ہے. اور خدا فرماتا ہے کہ تم موابی لوگوں کی جماعت میں شامل نہ ہونا. یہ سارے احکام موجود تھے، یہ ساری شریعتیں موجود تھی، لیکن پھر بھی نومی اور نومی کا شوہر کیا تھے؟ ایک یہودی تھے. یہ شریعت سے واقف تھے، سارے حکام سے واقف تھے، ساری باتوں سے واقف تھے، سارے حکم یہ جانتے تھے. ساری باتیں کے جاننے کے باوجود بھی موابی لڑکیوں سے انہوں نے کیا کی؟ شادیاں کی. اور جوانی میں ہی کیا ہوا؟ اس کے بیٹے مر گئے. جوانی بھری جوانی میں ان کے بیٹے کیا ہو گئے؟ مر گئے اور موت واقع ہو گئی. اور ہم اور آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس عورت کا شوہر نہ ہو اور بیٹے نہ ہو، اس کا پورا خاندان تباہ ہو جائے تو وہ عورت کتنی پریشانی اور دکھ اور صدمے میں سے گزر رہی ہوگی. اور نومی جو کہ اپنی 2 بہوؤں کو لے کر کیا کر رہی ہے؟ ان کو سمجھا رہی ہے، ان کو کہہ رہی ہے کہ تم کیا کرو، مجھے سے چلی جاؤ کیونکہ میں اپنے شہر میں واپس جانا چاہتی ہوں. کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ میرے دونوں بیٹے تو مر گئے ہیں اور میرے شوہر بھی نہیں. اور کئی لوگ ہوتے ہیں کہنے نے جنہوں جوانی سے بندے جنہوں نے بڑے بڑے معاشرے سے بڑے عجیب لفظوں سے عجیب باتوں سے کیا کیا جاتا ہے، ان کو جانا جاتا ہے. کہتے ہیں بڑی منوس ہے اینالی تے بڑی عجیب جی گلا لوگ کر دینے. لیکن نومی نے بالکل کچھ ایسا نہیں کیا. نومی نے اپنی زندگی کو ان ساسوں کی طرح، ان عورتوں کی طرح اپنی زندگی کو نہیں لیا، بلکہ اس کی زندگی میں ایک مثال تھی. وہ ایک اچھی ساس ثابت ہوئی اور ایک اچھی بہو روت ثابت ہوئی. اور جب دونوں بیٹے مر جاتے ہیں تو نومی کیا کرتی ہے؟ نومی کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ اس نے نہ تو اپنی بہو کو کوئی بددعا دی، نہ اس نے کہا کہ یہ ایسی ہے یا ویسی ہے، بلکہ اس کا یہی تھا کہ وہ اپنی بہو کو چھوڑ کر اپنے شہر میں واپس آنا چاہتی تھی. اور وہ چاہتی تھی کہ اس کی بہو کیا کرے، اس کو چھوڑے اور اسی شہر میں بس کر کسی اور سے شادی کر لی. کیونکہ وہ بہت جوانی کی عالم میں تھی، نہ تو ان کے کوئی بچے تھے اور نہ ہی ابھی کوئی ایسا سلسلہ تھا کہ بہت سال گزر گئے. لیکن ایک بات تھی کہ 10 سال تک یہ کال رہا. اور جب نومی نے اپنے دونوں بہوؤں سے کہا کہ تم دونوں اپنے میکے کو جاؤ اور جیسا تم نے محروموں کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا ویسا ہی خداوند تمہارے ساتھ سرے سے پیش آئے. اور خداوند یہ کرے کہ تم اپنے اپنے شوہروں کے گھروں میں آرام پاؤ. یہ ساس ہے جو اپنی بہو کو کیا کر رہی ہے؟ دعا دے رہی ہے. وہ ان سے کہہ رہی ہے کہ تم اپنے اپنے شوہروں کے گھروں میں کیا کرو؟ آرام پاؤ.
اور تب اس نے ان کو چوما اور چلا چلا کر رونے لگی. اور پھر ان دونوں نے اس نے ان سے کہا نہیں، بلکہ ہم تیرے ساتھ کیا کریں، لوٹ کر تیرے لوگوں میں جائیں گی. یہ بہویں کہہ رہی ہے کہ ہم تیرے لوگوں میں لوٹیں گی اور جائیں گی. نومی نے کہا ہے میری بیٹیوں لوٹ جاؤ، تم میرے ساتھ کیوں چڑھو گی؟ کیا کہ میرے رحم اور میرے بیٹے جو تمہارے شوہر ہیں، میری بیٹیاں تم کیا کرو. انہیں بہو نہیں کہا، انہیں بیٹیاں کہہ رہی ہے. یہ ایک دیکھیے ایک ساس کے جذبات ہے اپنی بہوؤں کے لیے، کہ انہیں بہو نہیں بلکہ ان کو بیٹیاں کہہ رہی ہے. اور وہ کہہ رہی ہے کہ تم اپنے ملک میں یہی بس جاؤ، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے ماں باپ میں اور اپنے دیوتاؤں میں یہیں پہ بس جاؤ، کیونکہ تم ابھی جوان ہو اور خدا تمہیں اچھی شوہر عطا کرے اور زندگی کا آرام دے. کیونکہ میں نے تو اپنے حصے کا دکھ پا لیا ہے، میں نے اپنے حصے کی جو چیز تھی وہ مجھے مل چکی ہے، لیکن خدا تمہیں کیا کرے، زندگی کا آرام دے. اور وہ دونوں کیا کری، چلا چلا کر روئیں، چلا چلا کر کیا کرنے لگی، روئی. عرفا نے اپنی ساس کو چوما، پر روت کیا کر رہی ہے، ایک بچے کی طرح اپنی ساس کو لپٹ چکی ہے. روت تو چلا کر اپنے قبیلے میں، اپنے ماں باپ میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ناطے داروں میں، اپنے دیوتاؤں میں لوٹ چکی ہے. لیکن روت کا جو ایک رویہ تھا، روت کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، روح نے جو اپنی وہ جو اندر کی خاصیت تھی اس کو دکھایا اور کہا کہ نہیں ہے میری ماں، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی. اور وہ چلائی. آپ اس بات پر غور کریں، وہ ایک بچے کی طرح اپنی ساس کو کیا کر گئی ہے، چپٹ گئی ہے، لپٹ گئی ہے. اور وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، اور روت کہہ رہی ہے کہ تیری جٹھانی کیا ہے، پیچھے چلی جائی اور تو بھی کیا کر، پیچھے چلی جا، اپنے قبیلے میں، اپنے دیوتاؤں میں، اپنے ماں باپ میں، اپنے بہن بھائیوں میں کیا کر، چلی جا. لیکن روت کا جو رویہ تھا، روت کا کہہ رہی ہے کہ منت نہ کر، تم مجھے نہیں چھوڑ، میں تیرے پیچھے نہیں چھوڑوں گی. وہ اس کا کہہ رہی میں تیرا پیچھا ہی نہیں چھوڑوں گی، میں تیرے ساتھ رہوں گی، جہاں تو رہے گی وہاں میں رہوں گی، جہاں تو جائے گی میں وہاں جاؤں گی. اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا، تیرے دیوتا میرے دیوتا ہوں گے، کیونکہ میں تیرے ساتھ رہوں گی. اور کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی چیز مجھے تجھ سے جدا نہ کرے، کوئی بھی بات تجھے مجھ سے جدا نہ کرے، بلکہ موت کے سوا کوئی چیز تجھ کو مجھ سے جدا کر نہ پائے. جب اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ وہ چلنے کی اس نے ٹھان لی ہے، اس نے ایک وہ اپنی اس بات پہ قائم ہو چکی ہے، تو اس نے اسے کچھ نہ کہا، بلکہ اس کو کیا کہا، اس کو لے کر بیت لحم میں آئی. اور جب وہ بیت لحم میں شامل ہوتی ہے، داخل ہوتی ہے، اس شہر میں آ جاتی ہے، تو ایک دھوم مچ جاتی ہے. کیونکہ 10 سال بعد کیا ہے، وہ اپنے اس شہر میں لوٹتی ہے، اور عورتیں کہنے لگتی ہیں کہ یہ تو نومی ہے. جیسے ہمارے شہر میں کوئی شامل یا ہمارے محلے میں آ جائے تو کوئی واہ دیر بعد کسی شخص کو دیکھے تو بچے بھی دعائی پا دیں. اسی طرح نومی جب اپنے شہر میں شامل ہو گئی، شہر میں آئی، اس بیت لحم میں داخل ہوئی، جہاں پر ہم غور کرنے کی بات ہے، جو داؤد کا تخت وہاں پر تھا، جسے یسوع مسیح کی پیدائش وہاں پہ ہوئی. تو جب بیت لحم میں وہ شامل ہوئی، بیت لحم میں داخل ہوئی، تو کیا ہوا، دھوم مچ گئی، اور عورتیں کہنے لگی کہ نومی واپس آ گئی ہے. اور وہ اس سے پوچھنے لگے تو وہ بڑی تلخی سے ان کے ساتھ پیش آتی ہے، کہتی ہے تمہارا ماں، تمہارے شوہر کہاں ہے، تمہارے بیٹے کہاں ہے. لیکن نومی غم زدہ ہے، پریشانی کی حالت میں ہے، اور کہتی ہے تم مجھے نومی نہ کہو، بلکہ کیا کرو، مارا کہو، جو کڑوا پانی جسے ہم کہتے ہیں.
کہتی ہے میں نومی نہیں بلکہ میں مارا ہوں، کیونکہ میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھی ہوں۔ ہم یہاں پر روت کو دیکھتے ہیں کہ روت نے اپنی ساس کو جو لپٹ گئی، اس نے اس بات کو اپنی زندگی میں لیا کہ یہ میری ساس ہے، میں نے اس کا ساتھ دینا ہے، میں اس کے قبیلے میں شامل ہو چکی ہوں، اس کا خدا میرا خدا ہوگا۔ اور وہ غیر قوم سے اس قوم میں شامل ہو گئی، اس ایک غیر قوم سے، ایک غیر قبیلے کی جو عورت ہے وہ اس قبیلے میں شامل ہو گئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب روت نے دیکھا کہ میری ساس تو بوڑھی ہے، کام نہیں کر سکتی، اس نے کیا کیا؟ اس نے ٹھان لی کہ میں کام کروں گی تاکہ ہم کھائیں اور پیئیں۔ ہم دیکھتے ہیں بوئز جو کہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ لڑکی کام کر رہی ہے تو اس نے اپنے نوکروں سے ایک سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ اور اس نے کہا یہ روت ہے۔ اور ہم اس بات کو غور کریں گے کہ جب ہم کسی کی چگلی کرتے ہیں یا کسی کی باتوں کرتے ہیں تو وہ بھی مشہور ہو جاتی ہیں۔ اور روت نے اپنی بہو کی ایک مثال قائم کی، کیونکہ یہ قرض تو روت پر نہیں تھا بلکہ نومی پر تھا۔ ہم اس بات پر غور کریں گے کہ وہاں پہ 24,000 لوگ مر گئے اور اس قبیلے میں شامل ہونے کی وجہ سے۔ اور نومی موابی لوگوں میں جب شامل ہوئی تو اس کے دونوں بیٹے اور اس کا شوہر مر گیا۔ اور ہم اس بات پر بھی غور کریں گے جب کہ روت اس قبیلے میں شامل ہوئی تو اس نے اپنے دیوتاؤں کو چھوڑا، اپنے اس جو بھی ان کے شیاطین تھے ان لوگوں کو چھوڑا، بل کی پوجا کرنی چھوڑی اور ہمارے خدا کو اپنایا۔ اور جو کوئی زندہ خدا پر ایمان لاتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے سوچے، اس کے خیالات بدل جاتے ہیں۔ یہاں پہ روت کی سوچ بدل گئی، روح کے خیالات بدل گئے اور وہ ایک مضبوط اور مثالی عورت قائم ہو گئی۔ اور اس نے اپنی ساس کو لپٹ کے کہا کہ تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ اور جب بوئز نے جب سنا تو اس نے کہا کہ یہ تو روت ہے، تو اس نے کہا کہ تم اس کو کیا کرنا ہے، بالیاں چگنے دینی ہے۔ اور وہاں پر بائبل اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جب اسرائیلی لوگ ان چیزوں کو کاٹتے تھے تو وہ چاروں کونوں کو کیا کرتے تھے، ان کو چھوڑ دیتے تھے کہ تاکہ کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی ایسے لوگ جو بالیاں کو چنے، ان سٹوں کو چنے تو ان سے اپنے رزق کو بحال کر سکیں تاکہ وہ اپنے پیٹ کو کیا کر سکے، بڑھ سکے اور کھائیں۔ اور وہ کچھ ایسی چند بلکہ کیا کرتے تھے، سٹوں کو وہیں پر رہنے دیتے تاکہ دوسرے لوگ ان سے کو حاصل کر کے اپنے رزق کی بحالی کر سکیں۔ اور روت بہت ساری عورتوں کے ساتھ شامل ہو کے اس کھیت میں بالیاں چن رہی تھی، اور جب وہ اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ تم اس کو منع نہیں کرنا، بلکہ کیا کہ اپنے نوکروں کو کہا کہ تم اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھو گے، اس کو چھوؤ گے بھی نہیں، اور نہ کسی قسم کی اس پر پابندی لگاؤ گے۔ خدا، جب آپ خدا کے پاس آ جاتے ہیں، خدا کے قریب ہو جاتے ہیں تو خدا مہربان ہو جاتا ہے، خدا آپ کے رستوں کو کھول دیتا ہے، خدا آپ کے رستوں کو ہموار کر دیتا ہے، جس طرح کہ روت کے رستوں کو خدا نے ہموار کیا۔ اور سب سے بڑی خاصیت کہ وہ اس نے کہا کہ تم روت جب بالیاں اٹھا کر چن کر تھک جائے تو تم نے کیا کرنا ہے، کھانا بھی یہاں سے کھانا ہے۔ اور پیٹ بھر کر اس نے جب کھانا کھایا تو اپنی ساس کے
لوٹی اور سٹے بھی لیے اور اس کے لیے کھانا بھی لے کر گئی. اور ہم ایک اور بڑی خاصیت اور ایک بڑی خاص بات اس ہم کلام سے سیکھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم خداوند کے پاس آ جاتے ہیں اور جب ہم خدا کو اپنا لیتے ہیں، جب روت نے ہمارے خدا کو اپنایا غیر قوم سے ہمارے قبیلے میں اور مسیحیت کے قبیلے میں جب وہ شامل ہوئی، تو ایک اور چیز ہم دیکھیں گے کہ اس نے جو ایک غریب تھی جس کے اوپر ایک قرض تھا، جو ایک غیر قوم تھی جس سے خدا منع کر رہا تھا کہ تم نے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، کوئی تعلق نہیں رکھنا، جب اس نے نہ تو اپنے شوہر کی وجہ سے اس قبیلے میں شامل ہوئی، نہ اپنے سسر کی وجہ سے، بلکہ وہ روت کی ساس جو کہ نومی ہے، اس نومی کی وجہ سے اس قبیلے میں شامل ہوئی، اس خاندان میں شامل ہوئی. اس نے خدا کو جانا، اس نے خدا کو مانا اور خدا کے ان قانونوں کو، خدا کے حکموں کو جان کر اس نے خدا کو اپنا لیا. تو ایک اور بات واقعہ ہوئی، کیونکہ وہ ایک غریب تھی اور جو سٹے اٹھانے والی بنی، اس نے اپنی ساس کے لیے محنت کو کیا اور اس نے ایک فرض کو سمجھا کہ کیونکہ اس کی ساس بوڑھی تھی اور کوئی ایسا فرد تو ان کے لیے ہے نہیں تھا کہ جو کام کرتا، محنت کرتا اور ان کے لیے لاتا، کیونکہ اس نے خود ہی کام کرنا تھا اور خود ہی کمانا تھا اور خود ہی کھانا تھا. اور جب اس نے یہ سارے پروسیس کو کر چکی تھی، یہ سارے کام کو کر چکی تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک مرضی کو ظاہر کیا وہ اس سے شادی کے لیے. لیکن وہ اس نے ایک بات یہاں پر کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے میری بیٹی، کہ مجھ سے پہلے بھی ایک تمہارے لیے کیا ہے، رشتہ دار ہے جو قریبی رشتہ دار ہے. اسرائیل میں یہ بات تھی کہ جب کوئی جس جوان عورت کا شوہر مر جاتا تو اگر اس کا قریبی رشتہ اس کو اپنا جاتا، جو اپنا لیتا، تو یہ اس تاکہ اس کا قبیلہ قائم رہے، اس کا ایک نام قائم رہے. اور جب وہ اس نے اس بات کو ظاہر کیا تو وہ قریبی رشتہ دار جو تھا اس نے اس بات سے انکار کیا. تو آپ ایک چیز کو دیکھیں کہ جو سٹے اٹھانے والی عورت، جو ایک کیا ہے اس کھیت میں کرنے والی عورت، کام کرنے والی عورت، اس سارے کھیتوں کی مالک بن گئی. خدا اتنا مہربان ہے، خدا اتنا رحیم ہے، خدا اتنا رحم کرتا ہے اپنے لوگوں پر. جب ہم اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، جب ہم اڑ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ روت بھی اپنی ساس کے ساتھ لپٹی اور روئی اور کہی کہ تیرا خدا میرا خدا ہوگا. اور جب یہ سٹے اٹھانے والی عورت ان کھیتوں کی مالک بن گئی تو یہ وہی عورت ہے جو داؤد کی پردادی بنی. اور داؤد اسی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم یسوع مسیح کو اپنا لیتے ہیں تو ہماری مصیبتیں، تنگیاں، سب چیزیں ہم جب اڑ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے کی طرح اپنے دلوں کو مضبوط کر لیتے ہیں تو کوئی بھی چیز لیکن خدا ان چیزوں کو ہماری زندگیوں سے ہٹاتا ہے. جس طرح کی ایک موابی عورت اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس قبیلے میں شامل ہو کر انہیں برکتوں کو حاصل کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے پروسیس کو، کیونکہ جوانی کا عالم تھا اور وہ شوہر جو اس کا مر چکا اور اس نے اپنی ساس کو اپنی ذمہ داری سمجھا. پر خدا جو کہہ رہا ہے کہ ان سے منائی کر رہا ہے، لیکن اس نے ایک مثال کو قائم کیا کہ جب ہم خدا کو اپناتے کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں تو پھر بھی خدا کیا کر دیتا ہے، ظہیرہ کر دیتا ہے.
और ये औरत ऐसी ही थी और इसने अपनी जिंदगी में खुदा को अपनाया, मजबूत रही, खड़ी रही। और आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है, चाहे कितनी भी मुश्किलात हो, परेशानियां हो, हमें अड़े और खड़े रहना है। फिर खुदा हमारे रास्तों को खोलता है। जब हम यीशु को अपना लेते हैं, जब यीशु को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, जब यीशु हमारी जिंदगी में आ जाता है, तो हम जब अड़े रहते हैं रूत की तरह, हम जब खड़े हो जाते हैं रूत की तरह, जब हम लिपट जाते हैं खुदा के साथ रूत की तरह, तो खुदा हमारी जिंदगी में जलाली काम करता है। खुदा हमारी जिंदगियों को बदल देता है। खुदा हमें इन सिट्टे उठाने वाली, जैसे वो रूती और उन खेतों की मालिक बन गई, तो खुदा भी हमें बहुत सारी चीजों का मालिक बना देता है। फिर हमें अड़ने की जरूरत है, खड़े रहने की जरूरत है और मजबूत होने की जरूरत है। फिर ये जादूगरी इब्लीस कुछ भी नहीं है जो आपका बिगाड़ सके, क्योंकि इब्लीस इस बातों से कुछ जानता है और वो शर्मिंदा है। और जब रूत अपनी जिंदगी में कायम हो गई, इन बातों पर अड़ी रही, खड़ी रही, तो आप देखते हैं कोई एक आज मिसाली औरत है। वो अपनी सास की वजह से इस कबीले में आई, इस खानदान में शामिल हो गई। और हमें जरूरत है कि हम हर एक औरत इस बात पर अड़ी रहे और खड़ी रहे कि हमें अपने घरानों को बचाना है, इस कर्ज की लानत से उनको छुड़ाना है, और हमारे अपनी जिंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह को अपनाना है। जब यीशु हमारी जिंदगी में आता है तो हमारे ख्यालात, हमारी सोचें रूत की तरह बदल जाएगी। जिस तरह की रूत ने अपनी जिंदगी को बदला, हम सब भी उसकी तरह मजबूत होकर खड़े रहने की जरूरत है। जब हम खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगियां जिंदगियां और हमारी रूहानी जिंदगियां क्या है, इनमें खुदा हमें तब्दील करता है, सरफराज करता है। जिस तरह के रूत को सरफराज किया, उसको बहुत सारी चीजों का मालिक बना दिया। हालेलुया। आज के खुद जिंदा और पुरफजल खुदा के कलाम से आप सबको बड़ी बरकत मिले। आमीन।